दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां घंटा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फीज़ करें। उम्र सारी कटी इश्क के बुता में मोमन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसल्लम होंगे। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, आगे चलकर मैं बताता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक अहम मशवरा, मगर किसको? PDM का जलसा अपना हदफ हासिल करने में कामयाब हुआ कि नहीं? सासू माँ के प्यारे की उल्टे पांव दौड़े। कौमी असम्बली का हंगामा हेज अजलास और एक बहुत ही अहम फैसला, कोर कमांडर का अजलास और उसका उसके अंदर होने वाले अहम फैसले। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले PDM का अजलास, PDM का जो जलसा हुआ, तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर तनकीद भी हुई। PTI वालों ने तनकीद की कि अपनी हुकूमत के अंदर ही ये जलसा एहतजाजी जलसा कर रही है। तो जनाब अली ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं था, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ख़िलाफ़ ये जलसा था। ये उस बेंच के ख़िलाफ़ जलसा था जो एक हमेशा बनता है इमरान खान नियाज़ी को, जो सहूलत देता है अपनी फैमिली से मजबूर होकर। और उमर ताब बंदयाल साहब अपनी सास से मजबूर होकर, बीवी से, बेटी से मजबूर होकर इमरान खान की मोहब्बत का शिकार है और फैसले देते हैं। तो ये उसके ख़िलाफ़ ये जलसा था और अपने हदफ उसने हासिल किया, कामयाब भी हुए। तो वो कैसे, आगे मैं चलकर बताता हूँ। मौलाना साहब ने क्लियर एंड कट जो है ना चीफ जस्टिस साहब को ये पैगाम दिया कि आपके हथौड़े से हमारा हथौड़ा भारी है और वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना हमारी पार्लियामेंट करेगी। मरियम ने भी इसके अंदर बड़ा दबंग अंदाज से उसने भी खिताब किया, तो उसकी डिटेल में भी मैं जाने की ज़रूरत नहीं है, वीलॉग लंबा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई, तो वो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट का जो अजलास था, जो पहले उन्होंने जो इसकी सेट की हुई थी ग्राउंड, वो सेट यही थी कि ये इजलास ये होगा 3 रुकनी बेंच का। तो इसके अंदर जनाब हम प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे वज़ीर आज़म की नाअहली की तरफ। तो ये उनका जो है ना ये पर्चा लीक हो गया, इसलिए जो है ना PDM ने जलसा भी किया और जो ज़बान वो समझते हैं धौंस तांतली की, प्रेशर की और माप की, तो वो उन्होंने पावर अपनी शो कर दी और उनका हदफ भी कामयाब हुआ, क्योंकि ये अजलास बगैर किसी कार्रवाई के 23 मई तक ये मुलतवी हो गया। तो अजलास के अंदर चूंकि ये प्रोसीडिंग थी इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस के ऊपर, कि उन्होंने 14 मई के इलेक्शन के उसकी रिव्यू पिटीशन उन्होंने दायर की हुई थी कि इसको रिव्यू करें, कंसिडर करें, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। तो जो उन्होंने मौक़िफ़ जो एतराज़ात उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर इस बेंच ने उसके साथ इत्तफ़ाक़ किया, बल्कि ये शिकवा भी किया कि हुकूमत जो है ना ये हुकूमत ने ये एतराज़ क्यों नहीं उठाए, ये हुकूमत को उठाने चाहिए थे, पहले एतराज़ उठाने चाहिए थे। तो जनाब अली हुकूमत को तो आपने सुना भी नहीं, आपने एक्स पार्टी ये डिसीजन दिया था। तो क्या आप भूल गए? आपकी मेमोरी कमज़ोर है, लोगों की मेमोरी कमज़ोर नहीं है। तो ये प्रोसीडिंग थी रिव्यू पिटीशन के ऊपर, तो होना ये चाहिए था किसी को फोकस करते। तो बल्कि एक उन्होंने इसके अंदर ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि जिस तरह की ये तफरीक है और जिस तरह इस वक्त जो जारी है तफरीक, तो इसके होते हुए जब तक मामला ठंडे ना हो जाए, तो इलेक्शन हो भी जाए, तो कौन तस्लीम करेगा। तो यही तो जनाब जो है ना ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आपको और बल्कि दीगर जमातों को मशवरा दिया था कि एक हम पोलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना ये सेट करें, अपना सफ़ीर सेट करें कि हमने जब अपने मुखालफिन के ऊपर तनकीद करनी है तो हमें किन पैरामीटर्स के अंदर रहकर करनी है और हमारी हदूदों की यूद क्या है, इससे हमने बाहर नहीं जाना। तो हमेशा उन्होंने जो है ना दानिशमंदी की बात की है। तो और हुकूमत भी यही कहती थी कि इस वक्त इमरान खान न्याजी ने जो पोलराइजेशन जो पैदा कर दी हुई है, जब तक उसको डिफ्यूज़ नहीं किया जाता, इलेक्शन करवाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ये जो मंजर पाकिस्तान ने देखे हैं, ये पोलिंग स्टेशनों पर भी ये मंजर होने थे, क्योंकि इमरान खान न्याजी ने लोगों का जहन सेट किया हुआ है कि फतह मेरी होगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, उससे अगर कम होगी इमरान खान न्याजी ना उसके फॉलोअर मानेंगे। तो ये एक नया कट्टा कुन्ना था। तो ये इसी बात को जो है ना ये इंडोर्स किया चीफ जस्टिस साहब ने। तो चूंकि ये रिव्यू पिटीशन थी, उसके करते हुए ये नहीं रहे। इमरान खान नियाजी 12 मई को जब अदालत के अंदर आए अपनी बेल वगैरह के लिए, 11 को सॉरी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त जनाब ये चीफ जस्टिस साहब उनके पाँव नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने बाकी उन्होंने सब कुछ कर दिया कि जनाब आप मुज़ाकरात के लिए बैठे। इमरान खान नियाजी ने जूते की नोक पर भी नहीं लिखा चीफ जस्टिस साहब को।
تو یہی بات انہوں نے دہرائی اٹارنی جنرل صاحب سے، انہوں نے پارلیمنٹ کیا کہ آپ جو ہے نا یہ مذاکرات کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو آپ کو یہ اتنی ٹڈبڑ کیوں ہو رہی ہے مذاکرات کی؟ آپ آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ مذاکرات پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں نہیں کرتی، یہ آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ خواہ مخواہ ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ آپ منصف ہے، کوئی سرپنچ تھوڑی ہیں، آپ بچولے تھوڑی ہیں کہ جناب مذاکرات کرواتے رہیں۔ تو خیر یہ ساری ان کی توقع اس لیے عمران خان نیازی کو وہ اس وقت وہ لے کر آنا چاہتے ہیں پولیٹیکل کمیونٹی کے اندر، کیونکہ پولیٹیکل کمیونٹی پاکستان کی، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ رواداری ہوتی ہے، عمران خان نیازی کے اندر رواداری نہیں، وہ عمران خان نیازی کا دوگلے پن کی وجہ سے اور عمران خان نیازی کی جو ہے نا یہ عسکریت پسندی کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیاں ان کو منہ نہیں لگانا چاہتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ پالیٹکس کے اندر یہ مس فٹ ہے، یہ غلط طریقے سے اس کو پالیٹکس کے اندر انڈکٹ کیا گیا، تو اس لیے چیف جسٹس صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر اس کو لایا جائے۔ اب قومی اسمبلی کا جو ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، تو وہ ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، اس کے اندر سب نے زبردست تقریریں کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی زبردست تقریر کی، خواجہ اسد صاحب نے بھی سپریم کورٹ کو، بندیالی کورٹ کو کلیئر انہوں نے میسج کیا کہ آپ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو فتح کرنے کا خواب آپ چھوڑ دیں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ پارلیمنٹ کو گردن سے پکڑ کر عمران خان نیازی کے قدموں کے اندر جو ہے نا آپ نہیں لٹا سکتے، تو ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے تابع ہیں، پارلیمنٹ آپ کی تابع نہیں ہے۔ تو خیر بڑا کلیئر میسج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ہماری پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی نے ایک اہم جو ہے نا وہ قرارداد بھی پاس کی، ایک کمیٹی تشکیل دی۔ تو کمیٹی جو انہوں نے تشکیل دی وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے قومی اسمبلی کی پارلیمنٹری کمیٹی نے، وہ نہ صرف ریفرنس دائر کرے گی اس ساسو ماں کے پیارے کو کے خلاف، بلکہ جو ہے نا دیگر ججوں کے جو مس کنڈکٹ ہے ان کو بھی وہ کمیٹی جو ہے نا وہ دیکھے گی، ان کو بھی ایڈریس کرے گی۔ تو بڑی یہ اس کے پاس وسیع اختیارات ہوں گے، اور بڑی ضروری تھی اس وقت یہ کمیٹی بنانا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا جو اس کے اندر پارلیمنٹ کو فتح کرنے کا جو انہوں نے اپنے دل کے اندر جو ہے نا یہ رکھا ہوا، اپنے اقدامات کے ذریعے جو سازشیں یہ کر رہی ہے، تو اس کا کلا کما کرنے کے لیے اور بیلنس پیدا کرنے کے لیے اس کمیٹی کا قیام بہت ضروری تھا، تو یہ انہوں نے کر دیا، بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر بہت ہی مفید مشورہ دیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہی جو ہے نا مفید مشورے دیے ہیں ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے۔ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا ذکر کر کے بھی کیا، جو یہ 2-3 سے یہ واقعات ہوئے اس پر بھی وہ رنجیدہ تھے۔ انہوں نے یہ بولا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ اس طرح کے واقعات نہیں دیکھے پاکستان کے اندر۔ تو انہوں نے بولا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، کیا پنجاب، کیا KPK، کیا بلوچستان، کیا سندھ۔ تو اس آگ کو آصف علی زرداری نے ٹھنڈا کیا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر۔ ایک طرف محترمہ بے نظیر بھٹو کی لاش ہے ان کے ہاتھ میں، دوسری طرف وہ پاکستان کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے نا محترمہ بے نظیر بھٹو کی لاش کو دفنایا، ان کی میت کی تدفین کی، دوسری طرف انہوں نے یہ پیغام دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے بکھرے ہوئے ورکروں کو کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور یہی محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب ہے۔ تو آپ یہ آگ اور خون کے اندر اس ملک کو جو ہے نا نہ جھونکے۔ تو یقیناً ورکر نے یہ میسج حاصل کیا اور وہ ٹھنڈے ہوئے۔ جبکہ عمران خان نیازی نے لوگوں کی ذہن سازی کی کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو اگر یہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ سوچ ہوتی ہے ایک سیاستدان کی اور ایک مہم جو کی، ایک عسکریت پسند کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے PTI کو مشورہ دیا کہ PTI کے پاس فیصلے کا آخری موقع ہے۔ تو کون سا موقع؟ کہ وہ سیاسی جماعت ہے، PTI یہ ثابت کرے کہ وہ سیاسی جماعت ہے یا دہشت گرد تنظیم۔ تو وہ کیسے ثابت کرے گی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا بھی فارمولہ دے دیا اپنی تقریر کے اندر۔ انہوں نے بولا کہ اگر PTI یہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو PTI کے ورکروں نے یہ واقعات جو کیے ہیں، وہ اس کی جو ہے نا یہ مذمت کرے، اگر وہ اس کی مذمت نہیں کرتی تو PTI ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے نا یہ تصور ہوگی، سیاسی جماعت جو ہے نا وہ تصور نہیں ہوگی، اور دہشت گرد تنظیم کے ساتھ جو ہے نا یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کلیئر کٹ انہوں نے ایک واضح جو ہے نا انہوں نے روڈ میپ دیا ہے
پی ٹی آئی کو جو ہے نا یہ سیاسی ادارے میں شامل ہونے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ مخالفت برائے مخالفت کے لیے وہ بلاول بھٹو کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا ان کا مشورے کو وہ پک کرتے ہیں. اب کور کمانڈر کا جو اجلاس ہوا، کور کمانڈر کا اجلاس انتہائی اہم تھا. تو اس کیونکہ اسپیشل اجلاس تھا تو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی، جو فوجی تنصیبات پر جو حملہ ہوا، کور کمانڈر جو کہ جناح عثمی تھا وہ جلایا گیا، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، ہمارے جو فوجی شہدا تھے ان کے مجسموں کی، ان کے جو مانومنٹس تھے ان کی جو ہے نا ان کو توڑ پھوڑ کیا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا، قومی پرچم جو ہے نا یہ جلایا گیا. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ ارادہ کیا، انہوں نے لامیہ پاس کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان تمام کلپریٹس کے ساتھ، عسکری شر پسندوں کے ساتھ، عسکری پسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے نا ان کے ٹرائل ہوں گے. اور فیصل آباد کے اندر بھی پی ٹی آئی کے 8 رہنما جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ ہے گرفتار ہے. تو ایک تو وہ بھی اعترافی بیان دینے کے لیے تیار ہے. اعترافی بیان کس کے خلاف کہ یہ ہدایات جو ہے نا یہ کس سے ان کو ملتی رہی ہیں اور کس کو رپورٹ وہ کرتے رہے ہیں. اور باقی جو دیگر جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے جو گرفتار کیے ہیں پی ٹی آئی کے فرنٹ لائن کے ورکر، تو وہ بھی جو ہے نا ان کے بھی کافی کے اعترافی بیان ہیں اور ان کے کھرے بھی ملتے ہیں. یہ کس سے ان کو ہدایات ملتی رہی ہیں. علیمہ کی اور جو ہے نا یہ عظمیٰ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی وہاں پر موجودگی، پھر جو ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے جو ہے نا ٹیلی فون کنورسیشن، پنک کی بھی ان کی ٹیلی فون کنورسیشن، جب یہ اطرافی بیان آئیں گے اور یہ کنورسیشن کو بھی یہ سامنے رکھا جائے گا کیونکہ مواد ایجنسیوں کے پاس سارا موجود ہے. تو یہ کھرے جو ہے نا یہ دہشت گردی کا کھرے یقیناً عمران خان نیازی کا یہ دروازہ جا کر کھٹکھٹائیں گے یہ واقعات اور اس کو گھسیٹ کر باہر نکالیں گے. اور الٹیمیٹلی یہ ٹرائل عمران خان نیازی کا، پنکی پیڈنی کا، علیمہ کا اور جو ہے نا عظمیٰ ڈاکٹر عظمیٰ کا یہ ٹرائل لازمی جو ہے نا یہ اس کے اندر یہ آئیں گے اس سرکڑے کے اندر، اور ان کو اسپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اب میں آتا ہوں شعر کی طرف. شعر میں نے کیوں پڑھا؟ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ بشرا پنکی پیرنی عرف جادوگرنی یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر گئیں اپنی پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے. یہ جو نیاب کا کیس تھا القادر ٹرسٹ والا، تو 23 تک ان کو بیل تو مل گئی کیونکہ عدالتوں نے مہربان میں ہیں ان کی، تو 23 تک ان کو بیل مل گئی، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے نیاب کے سامنے پیش ہونا، تفتیش کے اندر بھی انہوں نے پیش ہوا. عمران خان نیازی نے جو پچھلے دنوں با پردہ خاتون کا جو واویلا کیا تھا، گالیاں بھی انہوں نے نکالی اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے. تو جناب ان کے آنے کا ماحول دیکھیں. اگر میں آسکر ایوارڈ کی کمیٹی میں ہوتا اور فیصلہ کرنے کا میرے پاس اختیار ہوتا تو میں یقیناً اس شیطانی جوڑے کو میں جو ہے نا یہ ایوارڈ دیتا. جس طرح یہ پنکی پیڈنی گئی، عمران خان نیازی جو ہے نا یہ ٹوپ پہن کر آتا رہا، بالٹی پہن کر آتا رہا، جس طریقے سے وہ ڈرامہ کرتا رہا وہ بھی سب کے سامنے تھا. وہ ڈرامہ اس کا ختم ہو گیا کیونکہ ایکسپوز ہو گیا، تو ٹانگ بھی اس کی ٹھیک ہو گئی. تو پنکی پیڈنی جناب بھائی چادریں تنی ہوئی ہیں جناب، سفید چادریں ہی کیوں؟ تو اتنی بھی وہ باپردہ خاتون نہیں کہ جناب جو ہے نا برقع پہنا، نقاب بھی پہنا، اس کے اوپر جو ہے نا یہ چادریں کہ اس کی جو ہے نا اس پر کسی کی نظر نہ پڑے. تو یہ کوئی ٹافی ہے جو کسی نے پکڑ کر یہ کھا جانی ہے، یا اتنی بھی نہیں کہ اتنا جب پرانا مال کے اوپر کون نظر رکھے گا. تو خیر انہوں نے ایک ماحول بنانا تھا، کریٹ کرنا تھا، اور ایک جو ہے نا انہوں نے کیاس بنانا تھا، ایک طلسم جہاں انہوں نے وہ جاڑنا تھا. تو وہ انہوں نے جاڑا کہ جناب یہ اتنی پہنچی شخصیت ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کسی غیر کی جو ہے نا نظر نہیں پڑتا. جو پردہ پنکی پیڈنی کا جو شعر میں نے پڑھا تھا وہ اسی طرف اس کا ماضی کی لائی بھی ہمارے سامنے ہے. ابھی دور نہ جائیں تو جب وہ خاور مانیکا کی بیٹی تھی اور عمران خان نیازی کے ساتھ کس طرح یہ فرار ہوئی اور عدت کے اندر جو نکاح اس نے کیا، تو یہ بھی اس کے پردے کی جو ہے نا یہ پردے کا پردہ جو ہے نا یہ چاک کرتا ہے. پھر ندیم ملک کے ساتھ انٹرویو، پھر جب پاگل خانے کے یہ دورے لگاتی تھی، وہ ظاہر ہے کہ کس کے لیے لگاتی تھی سب کو پتہ ہے. تو پھر جو زلفی بخاری کے ساتھ اور اظہر مشوانی کے ساتھ، فیاض میر کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں، تعلقات وغیرہ، یہ ساری جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے یہ تذکرہ میں نہیں کرنا چاہتا. تو ان کی جو آمد ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ میں نے یہ شعر پڑھا تھا. اور اس شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں کہ اتنی نہ بڑا پاکیہ دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ بندے کبا دیکھ. تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.